Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Kuratulain from Air Foundation School System, Muzaffarabad campus, junior section. I am your class teacher. My dear students, I welcome you all in junior section. You all of know, due to current situation, we are unable to sit in proper classroom. But I want you people to learn from home. In the regard, I am here to teach you people through online with different activities. Okay, before starting proper lesson, as you know that our system always focused on concept based learning. So if any student will not be able to get proper concept, can freely ask question. So students, now come to subject. Please open the book and your page number is 6. Good. अच्छा बच्चों, हम अपना टॉपिक अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले, रीडिंग से पहले हम लोग रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ा करेंगे. दुरूद शरीफ के बाद हम अपना सबक जो है वो पढ़ेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे. लेकिन पहले दुरूद शरीफ. रिसाइट दुरूद शरीफ ऑल ऑफ यू. ओके, गुड. नाउ कम टू द टॉपिक. हमारा टॉपिक है ईमानियात. आज का हमारा टॉपिक है ईमानियात और इसी टॉपिक के आगे मज़ीद 2 जुज़ हैं, 2 पॉइंट हैं. और वो पॉइंट कौन कौन से हैं जी? नंबर 1 है रसूलों पर ईमान और नंबर 2 है रसालत और इसके तकाज़े. गुड जी. तो पहला पॉइंट क्या है? रसूलों पर ईमान. तो अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं कि रसूलों पर ईमान क्या है और इसके मायने भी जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है बच्चों. रसूल के मायने हैं ऐसा ख़ास और बरगज़ीदा शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचाए. अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अम्बिया और रसूल माबूस फरमाए. नबूत और रसालत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और पैगंबर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ. अच्छा बच्चों, जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं ना, तो एक तो हमें जो है पूरा नाम लेना चाहिए. हमने कभी भी किसी भी हाल में इससे आधा नाम नहीं लेना. ठीक है. हम जब भी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे तो पूरा लेंगे और कोशिश करेंगे कि जब भी हम ये नाम पढ़ें, नाम सुने या नाम लें तो हम साथ में दुरूद शरीफ भी पढ़ें. तो हम अगर कभी कहीं बैठे होंगे, आपने अपनी इस बात को जो मैं आपको बता रही हूँ इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना है. ठीक है. आप कहीं भी बैठे होंगे, किसी से भी सुन रहे होंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, एक तो आप पूरा नाम लेंगे. ठीक है. और दूसरा चाहे वो बंदा ले या ना ले, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरा लेंगे और नाम लेने के बाद आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजेंगे. ठीक है. दुरूद शरीफ पढ़ के फिर हम अगली बात करेंगे या सुनेंगे. तो मैं जो रीडिंग कर रही हूँ तो आपने साथ दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है. ठीक है. जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूँगी. नबूवत और रसालत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और पैगंबर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ. इसलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आखिरुज़्ज़मान हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी या रसूल नहीं आएगा. तो आपको पता चला होगा कि रसूल के मायने क्या हैं. रसूल जो है वो आम इंसान या आम शख्सियत या हम जैसे लोगों में से रसूल नहीं हो सकता. ना था, ना है और ना होगा. ये ऐसी ख़ास शख्सियत, ऐसी बरगज़ीदा शख्सियत है जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पहुंचाती है. और वो कौन है? वो अम्बिया हैं, वो रसूल हैं. ठीक है. और इस अल्लाह ने अपने पैगाम को पूरी दुनिया तक और पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए? बिल्कुल 1,24,000 अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए. गुड.
اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہ ختم ہوا تھا؟ بالکل حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، پہلے رسول تھے، اور یہ سلسلہ آ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تھا. گڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی نا رسولوں پر ایمان کیا ہے اور رسول کے معنی کیا ہیں؟ گڈ. اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت، کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت. اوکے. ہر مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ رسالت ختم کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. ہاں جی، ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، قیامت تک اب ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اس بات پر ایمان لے آتے ہیں، اس بات کا یقین کر لیتے ہیں، تو یہی عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے. اسی عقیدہ ختم نبوت کو لے کے مزید تفصیل سے بیان کرنے کے لیے یہاں پر ایک آیت ہے. ٹھیک ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. آیت کا ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو اب ہمیں یہ چیز مزید کلیئر ہوگی، یہ بات ہمیں اور بھی زیادہ اچھے سے سمجھ آ گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اب آپ کو اس بات کی زیادہ کلیئرفیکیشن ہو گئی ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. آگے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے رسالت کے تقاضے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے آپ بتائیں گے کہ رسالت کے تقاضے جو ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. جی، رسالت کے 4 تقاضے ہیں. گڈ. اور کون کون سے ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرسٹ ون، سیکنڈ ون از تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تھرڈ ون از نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ فورتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گڈ. کتنے پوائنٹ ہیں رسالت کے تقاضے؟ رسالت کے تقاضے، اہم جو تقاضے ہیں 4 اہم، وہ کون کون سے ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رسالت کے کتنے تقاضے ہیں. رسالت کے کتنے تقاضے ہیں؟ جی، رسالت کے 4 اہم تقاضے ہیں. گڈ. اور وہ تقاضے کون کون سے ہیں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخری ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم اس میں سے ہر ایک پوائنٹ کو پڑھیں گے
تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, سب سے پہلا پوائنٹ کون سا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم پوری عقیدت اور مکمل جذبے کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا اظہار کریں, قولی اور فعلی طور پر اس کا عملی مظاہرہ کریں اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھیں. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پوری عقیدت, پورے جذبے, سچائی کے ساتھ جو ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں. یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا دینی فرض ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں. اور سچی محبت کیسے کی جاتی ہے؟ قول سے بھی اور فعل سے بھی. ٹھیک ہے, قول اپنے الفاظ سے, اپنے منہ سے, اور فعلی طور پہ کس طرح سے ہم اس محبت کا اظہار کریں گے؟ اپنے عمل سے. اپنے عمل کو ظاہر کر کے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھیں گے. یعنی کہ ہمیں ہماری جان سے زیادہ محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. ہمیں ان سے بڑھ کے اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ان کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا پڑے تو ہم کر دیں. یہی ہماری ان سے محبت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے بچوں, جیسا کہ اوپر عقیدہ ختم نبوت کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ایک آیت تھی, تو یہاں پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید بیان کرنے کے لیے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے, یہ ترجمہ ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے. یعنی کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا, ہم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو جائیں. ہم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے, ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب جان رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اگلا پوائنٹ کون سا ہے؟ جی, اگلا پوائنٹ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی کہ عزت. تعظیم کہتے ہیں عزت. ٹھیک ہے, رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے. پہلا کیا تھا؟ گڈ, محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور دوسرا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گڈ. رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ, اب ایک اور جو ہے قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ ہے, جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کریں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے پیروی کریں, وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو کامیاب قرار دے رہے ہیں, اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے, آپ کا ادب احترام کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے پیروی کریں گے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے بچوں, سمجھ آیا آپ کو کہ تعظیم رسول کی کیا اہمیت ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی اور اہم ترین جز ہے.
اور حقیقت اور در حقیقت اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا انسان دولت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی بچوں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جان رکھتے ہیں، اگر ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کسی طرح سے کمی نہیں آنے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کے ہیں، اور ہم تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی چیز کی کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑیں گے، بے ادبی نہیں کریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو ہم ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ گڈ۔ تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا جز ہے اس کا، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ان میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اب تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی اور بقا کی خاطر ہر ممکن کوشش جاری رکھیں، دین اسلام کے احکامات اور تعلیم کی اشاعت کرنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر مسلسل جدوجہد جاری رکھیں۔ یہ بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آخری نبی بنا کر، ہمارے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے؟ یہ خدا کا ہم پہ احسان ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے فخر، ہمارے لیے باعث خوشی ہے کہ ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم پہ ہمارا بھی فرض ہے، جب اللہ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم دین اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے ہر طرح سے ممکن کوشش کریں، ہم دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات کی اشاعت کے لیے کوشش کریں اور ان کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اور ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمیں رکنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کوشش کے لیے کسی انسان سے، خدا کے ہی بنائے کسی انسان سے ڈرنا بالکل بھی نہیں چاہیے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ پیج از پیج نمبر 8۔ اور دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ یہی بات میں نے آپ سے کی کہ آپ جو ہے کسی بھی ہم اگر دین کے لیے، ہم اپنے پیارے نبی کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں، ان کے لائے ہوئے پیغام کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، اور اگر اس کے لیے ہمیں کسی بھی انسان سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں صرف خدا کی ذات کے لیے سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار بھی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی وقت ہمیں اپنی جان کا، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے اسلام کے لیے اگر ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑتا ہے، ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، تو ہم تیار ہیں، ہم دیں گے، ہمیں دینی ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، ہم پہ جو احسان کیا گیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گڈ، جی گڈ۔ رسالت کا اہم تقاضا اطاعت رسول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ہدایت پر پورا عمل کرنا اطاعت رسول ہے۔ جی ہاں،
اب ہم جب ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جان رکھیں گے، ان کی تعظیم میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، ان سے محبت کریں گے، تو ہم ان کی اطاعت بھی کریں گے۔ ہمیں ہر حال میں ان کے احکامات کو ماننا ہے، ہمیں اپنے تمام معاملات زندگی میں ان کے احکامات اور ان کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، ہمیں ان احکامات کو، ان ہدایات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ یہی اطاعت رسول ہے، اور اسی کو کر کے ہم اپنے پیارے نبی سے اپنی محبت کا جذبہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہوگا، اور وہ عمل کیسے ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، ان کے ہدایات اور ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی اطاعت بجا لائیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک سے محبت کرنا کس قدر اہم ہے، کس قدر اہم ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری دنیاوی زندگی کے لیے، کہ اللہ فرماتا ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ ان کے تمام معاملات کو، ان کے تمام احکامات کو، ان کی تمام ہدایات کو پہ پورا عمل کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ یہی ہے نبی پاک کی اطاعت، اور یہی ہے خدا کی اطاعت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو میں نے پڑھایا وہ سب آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور فاصلے پر رہیں اور گھر پہ رہیں۔ اللہ حافظ۔